लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, इंतहाई मोहतशम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना उर्स मुबारक की नशिस्त में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, जो कि इमामुल कामिलीन हुज्जतुल वासिलीन हज़रत पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्द व हिदायत पीर अब्दुल्ला करीम बारू साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में और सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्द व हिदायत हज़रत पीर फ़कीर ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद साहिब बारवी दामा इकबालहू व रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हर दो हज़रात के दराजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए और जितने भी आपके मुरीदीन व मुताल्लिक़ीन व मुतवस्सिलीन हैं, अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, आप देख रहे हैं स्टेज की ज़ीनत, इस आस्ताना आलिया के खूबसूरत चश्मो चराग पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त एहतराम और अक़ीदत और मोहब्बत की निगाह से आपको देखा जाता है, जिनका आप अपना नाम भी आशिक है और ये कुरान के भी आशिक हैं और हदीस के भी आशिक हैं और मसलक रज़ा के भी आशिक हैं। हज़रत साहबज़ादा पीर ख्वाजा मोहम्मद आशिक हुसैन साहिब बारवी हसनी दामा इकबाल हुआ आप तशरीफ़ फरमा हैं और इनके साथ उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ़ हज़रत साहबज़ादा साहब ख्वाजा पीर मोहम्मद अब्दुल समद साहिब किबला आप भी तशरीफ़ फरमा हैं व दीगर इस खानवादा के जितने सज्जादगान व शहजादगान तशरीफ़ फरमा हैं या जो तशरीफ़ लाएंगे, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह करीम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र अक़दस आए दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतने शौक से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। इस वास्ते दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत की है उसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर, और हमने तहकीक बेशक लिख दिया है ज़बूर में, मिन बादे ज़िक्र, नसीहतों के बाद, यानी बहुत सारी नसीहतें और अहकाम और इबरत की बातें हमने इरशाद फरमाई और उसके बाद हमने लिख दिया इस बात को, अन्नल अर्दा, कि ये जो ज़मीन है, यारिसुहा इबादियस सालिहून, कि ये हमारे नेक बंदों की विरासत में है। इसको थोड़ा सा आसान करूं आपको जो समझ आ जाए, तो फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ज़बूर शरीफ, जो कि आसमानी किताबों में से बड़ी किताबों में से एक किताब है, हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम आपको अता की गई, उसमें जितने अहकाम और नसीहतें अल्लाह ने बयान की, उसके बाद एक बात अल्लाह ने वहां पर इरशाद फरमाई जिसको कहा कि हमने लिख दिया है। लिखने का मतलब, कतबना का मतलब यह है कि अटल फैसला है और हकीकत है। वो ये है कि जितने भी अल्लाह के नेक और सालेह बंदे हैं, जिनको हम औलिया कहते हैं या बुजुर्ग कहते हैं या बाबे कहते हैं, ये जितनी जमीन है अल्लाह ने उनके कब्जे और इख्तियार में अता फरमा दी है। इसका आसान मतलब ये है। अजीज़ान गिरामी, इस आयत तय्यबा से दो तीन बातें अगर हम सोचें और समझें और तफासिर में जो मौजूद हैं तो हमारे अकीदे को दुरुस्त करने के लिए बड़ी मुआविन साबित हो सकती हैं। पहली बात कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब है, उसका नाम है ज़बूर, उसके अंदर भी ये मौजूद है कि ये जो ज़मीन है ये अल्लाह वालों की विरासत में है। उलमा फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह वाले हैं, ये जो नेक और साले और बुजुर्ग और वली होते हैं, ये सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा में नहीं, ये पहली उम्मतों में भी हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो पहली उम्मतों के औलिया हैं वो बड़े कमाल वाले हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कमाल वाले उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया हैं। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। अच्छा, उसकी क्या वजह है कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औलिया हैं ये ज्यादा शानों वाले, वजह क्या है? तो फरमा उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जैसे हमारे नबी को
سب سے افضل بنایا ہے، اسی طرح میرے نبی کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ پہلے نبیوں سے افضل عطا فرمائی ہے۔ ابھی بھی کئی بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، فرانس سیٹوں والے ساتھ دیں، ابھی تازہ تازہ لنگر کیا ہے تو اس کو حلال کرنا بنتا ہے نا جی، تو یہ ساستانے پر تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ہو جاتا ہے جی۔ تو بات سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت نے جو چیز عطا کی، آپ دیکھیں شہر دیکھیں تو باقی شہروں سے افضل ہے، میرے نبی کا گھرانہ دیکھیں تو باقی اس کائنات کے گھرانوں سے افضل ہے، آپ کے صحابہ دیکھیں تو باقی تمام انبیاء کے صحابہ اور حواریوں سے افضل ہے، اسی طرح نبی پاک کی کتاب دیکھیں تو وہ باقی تمام کتابوں سے افضل ہے، میرے نبی کا دین دیکھیں تو وہ باقی تمام ادیان سے افضل ہے، اسی طرح میرے نبی کی مبارک امت کو دیکھیں تو یہ پہلی امتوں سے افضل ہے، اسی طرح اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ پہلی اولیاء سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کو جو ولی عطا کیے ہیں وہ پہلے تمام امتوں کے ولیوں سے افضل ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دو باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو ولی پہلے بھی ہوتے تھے تو آپ بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلوں کی اگر اتنی شان ہے تو بتاؤ پھر حضور کے امتیوں کی کتنی شان ہوگی، یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات بھی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے، یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبور میں یہ مسئلہ ہے تو کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں یہ جو لفظ زبور کہا، اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، اور باقی جتنے صحیفے ہیں ان سب میں بھی یہی موجود ہے کہ یہ جتنی زمین ہے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی وراثت میں دے دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو نصیحت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نصیحت سے ایک مراد جس کو امام خازن نے لکھا، وہ فرماتے اس نصیحت سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے، یا پھر اس سے مراد وہ احکام اور وہ باتیں، وہ نصیحتیں جو زبور اور باقی آسمانی کتب اور صحائف میں ہیں، وہ ساری کی ساری مراد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ والے زمین کے وارث ہیں، ویسے لوح محفوظ میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ اللہ والے زمین کے وارث ہیں۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ زمین ہوتی ہے تین طرح کی، دو زمینیں وہ ہیں جس کو ہم جلدی سمجھ جائیں گے، اور تیسرے وہی سمجھیں گے جن کا تعلق بزرگوں کے ساتھ ہے، اولیاء کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور وہ یہ ہے، ایک زمین ہے دنیا کی، اور ایک زمین ہے جنت کی، اور ایک زمین ہے دل کی، ہے نا؟ تیسرے جملے پہ آپ سمجھیں، چونکہ سارے بزرگوں کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی اولیاء ہیں زمین ان کی وراثت میں دے دی، تو یہ علامہ ابن کثیر کو پڑھ کے دیکھیں، آپ نے لکھا اس بات کو، خازن پڑھیں، آپ نے لکھا اس بات کو کہ زمین سے مراد کیا ہے۔ ویسے تو اقوال بہت ہیں، اس سے مراد وہ زمین بھی ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اس سے مراد وہ زمین بھی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جنگ کرتے ہیں جو علاقہ فتح ہو جاتا ہے وہ مراد ہے، لیکن جو احادیث بتاتی ہیں اور جو قرآن کی آیت کا اشارہ ہے وہ یہ ہے، فرمایا اس سے مراد یا تو جنت کی زمین ہے یا پھر یہ دنیا کی ساری زمین ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جنت بھی اللہ والوں کی ہے، یہ دنیا بھی اللہ والوں کی ہے، یہ یاد رکھے۔ اور رہ گئی تھی ہمارے دلوں کی زمین، تو یہ جو دلوں کی زمین ہے اس کے اوپر بھی اگر قبضہ و اختیار ہے تو وہ اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ آپ جس آستانے سے وابستہ ہیں، آپ کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا، آپ اپنے مرشد کے پاس آتے ہیں، جو دل میں تھا پہلے ہی بول گئے، جو آپ چاہ رہے تھے وہ پہلے ہی مرشد نے بتا دیا، ایسا آپ کے ساتھ بے شمار مرتبہ ہوا ہوگا۔ تو بھائی وہ کبھی کبھار آپ کو اشارہ دیتے ہیں کہ دل تیڑا ہے، زمین ساڑی ہے، توجہ ہے نا، وہ پہلے بتاتے ہیں۔ تو اس واسطے اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ جنت کی زمین جو ہے یہ بھی ولیوں کی وراثت میں ہے، اور پھر اس کے بعد جو دنیا کی زمین ہے یہ بھی ولیوں کی وراثت میں ہے، اور جو دل کی زمین ہے یہ بھی ولیوں کی وراثت میں۔ میں حضرات علماء کی توجہ چاہتے ہوئے، اور یہاں تو اکثر علماء اور طلباء بیٹھے، آپ سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں، علامہ ابن کثیر نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا، اور وہ سمجھتے ہی آپ کی زبان پر سبحان اللہ کترانا جاری ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ اللہ نے نیک بندوں کو وارث بنا دیا ہے زمین کا، اگر یہ وراثت والا لفظ سمجھ آ جائے تو ان کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ جو وارث ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، وہ بے اختیار نہیں ہوتا ہے۔ جو وارث ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، وہ بے اختیار ہے نہیں ہوتا۔ اور اسی بات سے ہم کہتے ہیں جو ولی ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، وہ کبھی بے اختیار نہیں ہوتا ہے۔
اور یہ علم الکلام کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں آسان کر کے، دیکھو یہ جو ولایت ہے نا، اصل میں تو یہ قرب خاص ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے. اللہ کی ذات کے قرب خاص کو ولایت کہتے ہیں. اور یہ قرب کس کو ملتا ہے؟ جس سے اللہ دوستی کرتا ہے، اور جو اللہ سے دوستی کرتا ہے. پنجابی میں حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ پیر صاحب دا آرڈر آ گیا، پنجابی یہ ذرا تقریر سنے سو تسا موبائل جو نکل کے دے میرے ویکھو سبحان اللہ پنجابی والے علیہ سبحان اللہ کو ذرا میں بات پنجابی رکھنا تاکہ گل سمجھ آ ونجے. دوستان گرامی گل نو سمجھن دی کوشش کرا ہے کہ یہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نا یہ با اختیار ہوندے. اور علم الکلام دا مسئلہ یہ ہے کہ جڑا ولایت ہے نا یہ اللہ دے قرب خاص کو آدن. توجہ نہ کرے سو، توجہ نہ کرے سو، اس وعدہ پہ بھی توجہ ہی کرے سو. سمجھ آ نا، اللہ دے قرب خاص کو آدن. اور یہ اللہ دا قرب خاص جڑا ہے نا، یہ جڑا بندہ صاحب ایمان ہو ونجے اور بعد صاحب تقوی یعنی با عمل تھی ونجے، اللہ تعالیٰ اون بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے. یاد رکھا ہے. لیکن اتنا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جڑے رافضی ہیں ولایت کو بھی منین دن، جڑے خارجی ہیں ولایت کو بھی منین دن، تو جڑے سنی ہیں ولایت کو بھی منین دن. لیکن فرق ہے، جڑے رافضی ہیں وہ آدھے کہ ولایت اسا منینے آئے، لیکن ساڑھے نزدیک ولایت صرف ہی کو خاندان دے وچ ہے، اور وہ ہے خاندان سادات. انہاں دی پہلی شرط یہ ہے. دوسری وہ آدھے کہ ولایت اسا منینے آئے، لیکن جڑا ولی ہوندا ہے نا انہاں دے نزدیک آدھن کہ او ولی او ہوندا ہے جڑا منصوص من اللہ ہوئے، یعنی انہوں اللہ تعالیٰ منتخب کرے تے وقت تو بندا ہے تے ورنہ نہیں بن سکدا. تے بندا ہی سے نسلی چوئے کسی اور خاندان قبیلے چو بن سکدا نہیں. یہ دوسری شرط ہے. ساڑھے اہل سنت دے دوہین شرطاں باطل ہیں. یہ تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اہل سنت دے نزدیک یہ شرطاں باطل ہیں چونکہ یہ اختراعی ہیں، انہاں دا دین اسلام دے نال تعلق نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے وہ آتے نے جڑا ولی ہوندا ہے معصوم ہوندا ہے. ساڑھے نزدیک معصوم صرف فرشتے ہیں تے اس تو بعد نبی ہیں. انہاں دے علاوہ کوئی معصوم نہیں. اور معصوم رکھن کی ایک وجہ یہ بھی ہے نبیاں نو فرمایا کہ اے جڑا قرآن اور شریعت لے کے آندے نا یہ واسطے ایک اعلیٰ کردار دی ضرورت ہے. تے اعلیٰ کردار معصوم دا ہوندا ہے تاکہ جڑی وحی ہے وہ بھی بچ سکے اور وحی دا اعتبار بھی بچ سکے. تے جے کوئی بندہ یہ آکھے کہ بعد وچ کوئی معصوم آ سکدا ہے، یہ دا مطلب ہے مڑ ساڈا نبی وحی نہیں بچا سکیا، ظالما وحی بچا گئے تے معصوم ہی وہ ہیں. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہوں سمجھ آئیے آپ حضرات کی کوئی نہیں آئی کہ نبی پاک معصوم ہے، نبیاں تو بعد معصوم کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو معصوم رکھن کی وجہ ہوندی ہے کہ وحی اور اللہ دا پیغام اور دین وہ سلامت رہے، کردار سلامت رہے. تو اگر کوئی آکے کہ بعد چیدے دا مطلب ہے کہ کمی رہ گیا جڑا بعد والا پورا ودا کریندا ہے. کیا بات، اے بڑی ڈوکھی گل ہے لیکن یہ بڑی سوکھی گل جے سمجھ آ ونجے تا. ساڈے نبی سارا کچھ عطا فرما گئے. این واسطے جتنے باقی بزرگ ہستیاں ہیں، صحابہ ہومن یا اہل بیت ہومن یا پاک خاتونہ ہومن جتنیاں ہیں وہ سارے محفوظ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ معصوم نہیں ہیں. لیکن جڑی میں گزارش کریندا پیاں ولایت دیاں ترے شرطاں رافضیاں دے نزدیک، لیکن انہاں دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، اختراعی ہیں. اچھا جڑے خارجی لوگ ہیں نا وہ بھی ولایت کو منیندن، آدن ولی ہے لیکن ہوندا اوکا بے اختیار ہے، ٹیڑے میڑے ورگا. کیوں آدھے نا جنہ یہ تمور اگر اختیار منو تو بل شرک تھیندا ہے. تو میں کہا بات تو قرآن تو پڑھ ہی کوئی نہیں، ہی کو گل تینوں سمجھ آ ونجے تو مسئلہ حل ہوندا ہے. کہ کیڑا؟ میں کہ آصب بن برخی والا واقعہ سمجھ آ رہی ہے حضرات کے کوئی نہیں آ رہی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے نا تخت چاہ کے لے آیا، بعد 2 مہینے، بعد 3، بعد 6 مہینے لکھے ونجن سفرے آمن سفرے 40 گاز 80 گاز لمبا چوڑا وہ تخت ہے کہ اکھ دا پلک جھپکن تو پہلے لے آیا ہے. تو میں کہ جے سلیمانی ولی دی یہ طاقت ہے، اتنا با اختیار ہے، تو جڑا محمدی ولی ہو سی بات انہیں کیا طاقت ہو سی؟ تو اگر ولی بے اختیار ہوندا تو قرآن کیا ہے با اختیار ہے. آپ آنکھو گے کیوں با اختیار ہے؟ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، فرمایا ساریاں زمیناں اللہ نے ولیاں بے اختیار دیتیاں. تے جیڑا بندہ وارث ہوئے وہ با اختیار ہوندا ہے نا، بے اختیار تے نہیں نہ ہوندا. سمجھ آ رہی ہے؟ خارجی منیندن ولی نو لیکن وہ آدھے بے اختیار ہوندا ہے. لیکن میں سادہ طریقے دے نال تانوں گل سمجھاواں وہی ہے ولی آدھے اللہ دے دوست نو، تے جڑا اللہ دا دوست ہوندا بے اختیار ہوندا ہے.
اکل ہی نہیں منے دی جڑا آج کل کسی ایم پی اے کا دوست بن ونجے وہ آتا ہے میں محلے چودھری ہاں جیڑا کام دسے سو میں کرے سا جو میری دوستی ہے میرا بیلی ہے میں ہنے کام کٹوا گن سا وہ جڑا ایم پی اے کا دوست بن ونجے وہ اتنا با اختیار ہے جڑا رب دا دوست ہوئے اللہ کیا بات سوچن دی گل تے ہے نا تو اس واسطے عقلی طور تے بھی سمجھو کہ جڑا ولی ہوندا ہے یا تو رب دا دوست آکھو نا ساڑھے نزدیک اے جڑیاں چار گلاں بیان ہوئی ہیں نا اے ولایت وچ نہیں پائی جانے نہ تو ولایت ایک خاندان دی ہے اے یاد رکھ لو نہ ہی منسوس ہے نہ ہی معصوم ہے نہ ہی بے اختیار ہے ساڑھے نزدیک ترے شرط ہیں تو ساکھ سو کیڑیاں گڑیاں ایک ہے ایمان بے ایمان کو ولایت نہیں دی تھی زندہ باد چلو ڈلے پہ بیٹھے ہو تھوڑی مرضی ہے جناب دوسری بات فرمایا صاحب تقوی ہوئے تو وقت ولایت مل دی ہے با عمل ہوئے جڑا بے عمل داڑی منڈا فاسق فاجر ان کو ولایت نہیں مل دی زندہ باد پہلی بات زندہ باد صاحب ایمان دوسری بات صاحب تقوی اور تیسری بات جس ویلے وہ دے سر تے ولایت دا تاج آ جاندا ہے نا وہ تو بے اختیار نہیں رہندا وہ تو با اختیار تھی جاندا ہے کیا بات سمجھ آ رہی ہے میری بات دی ساڑھے ندی کا ترے شرطاں نے ولی بھی ہے با اختیار بھی ہے اور اس تو بعد صاحب تقوی و ایمان اور با عمل بھی ہے شرطہ ہومن تو بات تو ولی بن سکتا ہے اور یہ دے اندر کسے قبیلے دی کوئی شرط نہیں کسے نسل دی کوئی شرط نہیں اللہ کسی بندے رو بھی عطا کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ آکھے کہ نہیں جی ولایت تو بالکل سادات تو باہر نہیں جا سکتی تو میں کہ نبی پاک علیہ السلام مسلم شریف چوک کے پڑھنا نبی پاک نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم اور اسی طرح چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا ساڑھے قبلہ دل کعبہ جاں انہوں اپنا لباس دے کے حضرت عبیس سے کرنی آل گھلے کیوں سی اگر ولایت کوئی اور کدائیں کیوں نہیں ادھے کیوں گھلیا فرمایا جاؤ انہوں نے کل میری امت واسطے دعا کرواؤ بھئی کیا سمجھ کے گھلا ہے اخی ولی تو میں کہ تو سادہ جو سادات تو علاوہ بڑھ نہیں سکتا بات کمزور ہیں علی یسار اس واسطے بار گل سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز میرے دوست تو احادیث اور نبی پاک علیہ السلام دے مبارک افعال پاک وہ ثابت کریں دے پہن کہ جڑی ولایت ہے اللہ دا قرب خاص ہے اللہ جہیں کو چاہے عطا فرما چھوڑیں دا ہے اور وہ با اختیار ہوندہ ہے کدی بے اختیار ولی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے حضرات پہلی بات سمجھ چکے ہو مسئلہ انہوں آدھے نفس مسئلہ سمجھنا اور عقیدہ سمجھنا اگر یہ سمجھ چکے ہو نا تے مننا پوسی بھئی اے جڑے اللہ دے ولی ہیں با اختیار ہوندن اور یہ جڑی زمین ہے نا وہ جنت علی ہوئے تا بھی وہ دنیاوی زمین ہوئے تا بھی دلانی زمین ہوئے تا بھی قبضہ انہیں دا ہے اے انہاں دی مہربانی ہے کہ ساکو رہن دین دن ہاں زمین انہاں دی آپ دیکھو نا زمین ساڑی ہوئے تا ساتھ اپنے اختیار نال بان دینے اے بوے اے نہ بوے روے نہ روے لیکن انہاں دا صبر ویکھوا دینے سارے ربو پائے اور کئی ایسے بھی ران دے پہن جڑے کھان دے بھی انہاں دن تبھوک دے بھی انہاں نویں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الچے ایسے بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ برداشت کرتے ہیں میرے عزیز میرے بھائی اس واسطے ولی اور ولایت اور عہدہ جڑا اہل سنت دے نزدیک معیار ہے انہوں اگر تسی سمجھ لیا تو ہن اگلی میں دوسری گل چھیڑ سکنا توجہ ہوئے تا ادھر دیکھو میرے عزیز میرے دوست یہ جو لفظ ولی ہے نا لفظ ولی دا معنی صرف دوست نہیں ہے مدد کرنا بھی ہے اس سے واسطے اسی عقیدہ رکھنے ہیں کہ اللہ دے جتنے برگزیدہ بندے ہیں اور جڑا جڑا انہاں دا درجہ ہے یعنی سب تو بڑا درجہ نبوت دا ہے وہ تو صبح صدیقیت دا ہے وہ تو صبح شہید دا ہے سمجھ آ رہی نا اس صبح دے سارے صالحین جتنے ہیں اے سارے دے وچ آ جاندن توجہ ہے نا سارے حضرات یہ دے وچ بھی ونڈ ہے کہ کتب کون ہے غوث کون ہے ابدال کون ہے اوتاد کون ہے نوجبا کون ہیں رجال الغیب کون ہیں اے مر ساری تفصیلات بہرحال جتنے ہیں اے ساری تفصیل عرض کریں دا پیا اگر بندہ اے سمجھے کہ اللہ انہاں کو طاقت دیندا ہے اے اللہ دی عطا کردہ طاقت دے نال مدد کر سکدے تو انہاں نو پکارنا بھی جائز ہے انہاں دے کول مدد منگنا بھی جائز ہے لیکن یاد رکھو ساڈی اہل سنت دے نزدیک سب تو زیادہ جڑی مدد منگی جاندی ہے نا وہ ہے اللہ دے کولوں مدد منگنا یہ واضح ہے اور علماء نے فرمایا ہے کہ سب تو افضل مدد منگنا یہ بھی اللہ دے کولوں مدد منگنا ہے لیکن یہ کہنا کہ صالحین دے کولوں تسی نہیں منگ سکتے یہ گل غلط ہے چونکہ اللہ قرآن نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اللہ فرماندا ہے تساں مدد کیتی کرو ایک دوے دی نیکیاں دے اوتے تے اچھے کماں دے اوتے اللہ نے اے نہیں فرمایا جدن زندہ ہوو تاں کرو تو مر جاو تو نہ کراہے اے اللہ نے فرما چھڑیا ہے تساں جس لئی مدد کرے سو مدد ہو سی بھی صحیح من سو تے اگلا مدد کرے سی بھی صحیح تواڈی کیونکہ انہی اندر اللہ نے مطلق ارشاد فرمایا ہے
اور مطلق نو اسا مقید کر سکتے نہیں تھک تو نہیں گئے ذرا ادھر میرے ال ویکھو نا اصل لوکاں نو الجھن پتہ کتھاں ہوندی ہے آدھے نے یار گل ہے جدن تک بندہ زندہ ہوئے نا تے مدد منگنا جائز ہے مرن تو بعد حرام ہے تو میں آکھیا تساں تا دیو مدد منگنا شرک ہے کہ بالکل تو میں کہ زندگی دے وچ شرک جائز ہے کیا بات نہ سوچن دی گل ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو میں نے کہا اگر غیر اللہ کو کوئی اللہ سمجھ کے مانگے تو پھر شرک ہے تو اگر اللہ کا محبوب بندہ اور وسیلہ اور توسل کے دے کے کرے تو پھر کوئی شرک نہیں ہے ہاں ہاں یاد رکھ لو بھائی جان اور اے بند کر دینا کہ نہیں یار جدو زندہ ہے تو بات مدد کر لینی چاہیے چونکہ اسی پھر پوچھنے ہیں نا ماں پیو کول تسی مدد منگ دیو وکیلاں کول تسی منگ دیو اواڑیاں گواڑیاں کول تسی منگ دیو شادی ویاہ آ جاوے بہنا بھراواں کول مدد تسی منگ دیو اس لیے شرک نہیں ہوندا اپنی زندہ کول مدد منگنا شرک کوئی نہیں میں کہا کمال ہے یار یہ کیویں ہو سکدا جناب بندہ زندہ ہوئے تو شرک جائز ہے مر جاوے تو پھر ناجائز ہے بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات نو میرے عزیز اس بات نو سمجھو جڑا کام شرک ہے وہ شرک ہے وہ زندگی ہو جائے بادل ممات ہوئے وہ تو شرک ہو گیا لیکن دوسری بات بھی سمجھا اس بات نو سمجھو اے جڑی دنیا ہے نا میرے بھائی یہ ہے ہی عالم اسباب عالم وسیلہ اگر کچھ بھی نہ ہوئے ساڑھے سامنے ٹکر بھی پیا ہوئے نا تو اسی ہتھاں دے وسیلے تو بغیر انہاں دی مدد تو بغیر اپنے منہ وچ نہیں لے کے جا سکتے اللہ نے ایسا دنیا نو عالم اسباب آکھیا جاندا ہے سبب اور وسیلے دے نال سارا چلدا ہے تو جدو اسی دنیا دے وچ تے سانو وسیلہ اختیار کرنا چاہیے ہے سمجھ آ رہی ہے صرف اس بات تے کہنا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہو گیا ہے نہیں اگر یہ شرک ہوندا تے صحابہ کرام علیہ رضوان کدی نبی پاک دے کول آ کے اے نہ دے بھی حضور بارش کو نہیں آندی پئی تے دعا کرو بارش ہو ونجے کسی دی اکھ نکلی ہے تو نبی پاک دے کول نہ آندا حضور اکھ نکل گئی ہے تے اکھ عطا فرماؤ بازو کٹ گیا تو حضور بازو جوڑو پیڑی ٹوٹ گئی حضور پیڑی توڑو پیڑی جوڑو اے صحابہ کرام نہ کھنا انہاں نوں پتہ ہے دیندا رب ہے وسیلہ محبوب دا ہوے تے جلدی عطا فرما دیندا ہے کیا بات رہ گئی بات بادل وفات تو میں آکھیا اصل نا لوکاں نوں اج تائیں اے مسئلہ سمجھ نہیں آیا بھی جڑا فوت ہو گیا ہے نا وہ صرف اتنی دیر تک فوت ہے جتنی دیر تک اسے قبرے پہنچا دیتا ہے قبر دے وچ چل کے تو وقت زندہ ہے اگر زندہ کو مدد منگنی ہے تو زندہ ہے واہ 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 اس بات نو بھی تو ذہن وچ رکھو نا اور پھر زندہ ہومن واسطے ذرا میں کیٹاگریاں تانوں دس دینا نبیوں دے بارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درود و سلام پڑھا کرو تساں جتھاں بھی پڑھسو میں سنساں سمجھ آ رہی ہے میری بات ہی ابن قیم نے بھی یہ حدیث لکھیا نبی پاک فرمایا جتھے بھی کوئی میرا امتی درود پڑھے تو میں سن لینا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آپ پردہ کر کے قبرے چلے جاسو بات بھی فرمایا تسا کہ سمجھو بھی ایسا قبرے ٹوٹ جاسو تو سارا کام مک جاسی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فرمایا اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ نبیوں دے جسمانو کھاوے فنبی اللہ حی فی قبرہ جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے وہ قبر دے وچ زندہ ہوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ پیر سراج شریف آستانہ عالیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت دوستان گرامی اس بات نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو انبیاء دے بارے تو منو نبی وہ زندہ نے توجہ ہے کہ زندہ نے تو میں کہ زندہ کو مدد منگنا تو تھوڑا قانون ہے منگ توجہ ہے کہ کونی آپ حضرات دی اچھا پھر اگلی بات آ جاؤ آخر صرف بات نبیوں کو منگو یہ زندہ ہیں تو میں کہ تو قرآن دا دوسرا سپارہ ہی نہیں پڑھیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ فرمایا جڑا میری راہ شہید ہو منجو نو مردہ نہیں آکھنا کیا آکھنا فرما زندہ آکھنا ہے تو شہید زندہ ہے خجیات میں کہ زندہ کو منگ واہ واہ تو پھر سانو کیوں آ دے ہو بھی یا علی نہ آکھو تو یا حسین نہ آکھو علی بھی شہید ہے حسین بھی شہید ہے تو جڑا شہید ہے وہ زندہ ہے حضرت امام حسن بھی شہید نے حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی تو شہید زندہ کوئی نہیں ہے ہے زندہ مانگ دیکھو نا یہ آدھنے کہ زندہ کو سے منگ سائیں مردے کو نہیں تو میں کیا سا ثابت کریں نبی بھی زندہ شہید زندہ توجہ ہے اور پھر یاد رکھنا ہے جیڑے
حکم بیان کیتا جانا آلہ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ دی 9ویں جلد دے اندر لکھیا ہے اللہ تعالیٰ جڑا حکم بیان کرے نا اس حکم تو اتے والیاں ساریاں چیزیں آٹومیٹک وچ ہوندیاں. واہ واہ. مثال دینا اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان دین اللہ نے فرمایا ولا تقل لہما اف، فرمایا اپنے ماں باپ دے سامنے بالکل بے ادبی والا لہجہ نہیں رکھنا تے اف بھی نہیں کرنی. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں دے سامنے ابے دے سامنے اف نہیں کرنا تے باقی ڈانگاں پھیرو تو سوٹے پھیرو تو جناب پتھر مارو تو گولی چا مارو. تے بندہ پوچھے کیوں؟ انہوں آکھو اللہ نے اف تو روکیا وہ تو میں کیتی کو نہیں باقی ہر شے کرے ساں نا. یہ مطلب یہ ہے اف تو اتے جتنی چیزاں آندیاں وہ آٹومیٹک وچ جدو اف نہیں کر سکدا تے تھپڑ کی میں مار سکنا ہے، جدو اف نہیں کر سکدا تو سوٹا کی میں مار سکنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ جڑا حکم بیان کیتا وجے نا حکم او دے اتلیاں چیزاں ساریاں وچ ہوندیاں. ہن اللہ نے قرآن وچ اعلیٰ حضرت فرمان حکم بیان کیتا کہ شہید زندہ ہے تے شہید تو اتلے جتنے درجے نو سارے وچ ہیں. شہید تو اتنے عالم بھی آندا ہے. اچھا ساڈے لوکاں نوں بعضاں نوں یہ بھی نہیں پتا، وہ سمجھدے نے کہ شہید اگے ہے، نہیں عالم اگے ہے. واہ 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 واہ. عالم شہید تو اگے ہے. فرمایا وجہ یہ دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ فرمایا جڑی ولایت ہے نا یہ ملدی اس نوں جنوں اللہ علم عطا کرے، جاہل نوں اللہ ولایت دیندا ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل نوں کبھی ولی نہیں بناندا. کیا بات. علم والے نوں. اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر کسی بندے نے ظاہری علم نہ حاصل کیتا ہوئے اللہ نو ولایت جدو دیندا ہے نا تے اپنے کرم دے نال پہلے علم لدنی دیندا ہے بعد ولایت عطا فرمیندا ہے. کیا بات. علم نو بہرحال ضرور ملدا ہے، علم تو بغیر ولایت نہیں ملتی. بولو تو صحیح نہ یار ہے. لیکن شہادت واسطے علم ہونا شرط نہیں ہے، ولایت واسطے علم شرط ہے. واہ واہ. شہادت واسطے ولایت علم شرط ہے لیکن ولایت واسطے علم شرط، اس واسطے عالم افضل ہے. اور دوسری یہ اعلیٰ حضرت دوسری دلیل آپ فرمان دیں قیامت والے دیہڑے یہ حدیث پاک ہے یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء. فرمایا قیامت والے دیہڑے ایک پاسے شہیداں دا خون آسی اور ایک پاسے علماء دے لکھ کلمہ دی سیاہی آسی. فرمایا فیرجح مداد العلماء، فرمایا جڑی علماء دی سیاہی ہو سی او دا مقام و مرتبہ ود جاسی. فرمایا جنہ علماء دے ہتھاں تو نکلی ہوئے قلم دی سیاہی او اگر فضیلت والی شہیداں دے خون تو تے مننا پے گا. انہاں دی جویں خون تو سیاہی افضل ہے اسی طرح عالم بھی افضل ہے. بے شک عالم افضل ہوندا ہے. سمجھ آ رہی ہے دوستان گرامی؟ اس واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. بات یہ ہے کہ جدو شہید زندہ ہے تو بات عالم ہی زندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس بعد یہ جڑے اوپر والے شہید توتے والے درجات ہیں وہ شہید توتے والے درجات صدیقین دے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ وہ سارے دے سارے زندہ نے. یہ مطلب کیا ہویا کہ جتنے مقبول بارگاہ ہستیاں ہوندیاں وہ زندہ ہیں. تے جی میں سارے آدن کے زندہ کل مدد منگنی جائز ہے تو میں کیسا ثابت کیتی پیاں زندہ ہیں منگ تو مڑ شرک دے فتوے نہ لا. اور این دے اوتے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ جڑی دلیل دیتی ہے اجازت ہوے تاں عرض کراں اپنی خدمت دے اندر. آپ فرماندے نے صاحب مزار کو ہی چل کے منگیا جا سکتا ہے. اور دلیل کیا دیتی ہے ادھر دیکھو میرے اعلیٰ حضرت 9ویں جلد فرماندے فتاوی رضویہ شریف دی حضرت سیدنا ابو وہ بولو تو صحیح چاہ میرے چو پیشا اور فرنٹ سیٹ آڑے ہو. ادھر دیکھیں میری طرف او جو حضرت ابو ایوب انصاری ہے نا ادھر دیکھنا اے قبر دل جڑے نا اصل حدیث دے لفظ او اس طرح قبر رسول ہے نا تے اپنا منہ اے انج قبر دی مٹی دے اوتے انج رکھیا اس طرح ایک ہوندا صرف قریب کرنا نہ. فرما ان کا منہ مبارک بالکل مٹی کے اندر وہ جو بابرکت نورانی مٹی تھی نا قبر میں بالکل اس کے اوپر اپنے ایسے رکھا ہوا ہے. مروان آ گیا کمینہ بندہ ہوئے تو انہوں مزار تے بہان والا بندہ ہی چنگا نہیں لگتا. کیا بات.
انہیں آ کے ڈٹھا یہ کون ہے حضور دی قبر دے اتنے آ کے نہ پیچھے ٹھڈا مارا سوں او ماشاءاللہ بعض نے آخیا کہ اے اتو گچ تو پکڑیا ہے یہ میں تھوڑے سمجھاون واسطے کہہ رہا ورنہ تو بزرگ ہستیاں نا یہ پیچھو ہٹا کے پتہ کی آدن یہ کیا کریں دے پہ ہو آپ نے جدو انج ویکھا او بھی اگو ڈر گیا سکو یہ تو ابو ایوب انصاری ہے تو اگو پتہ ترکڑا بندہ ہوئے نا کمینے وقت ڈر دیتے ہیں نا یہ کیا بے کریں دے ہو آپ سمجھ گیا بھی یہ دل دے اندر کوڑ کیا ہے سمجھ آئی نا تو انہوں پتا کمینہ بندہ کسی نو مزار تے برداشت نہیں کردا قبر تے حاضری نو برداشت نہیں کردا لیکن کمینے نو جواب کی دے بڑا ہوندا ہے حضرت ابو ایوب انصاری دے کو سکھو آپ نے فرمایا آتی الى رسول اللہ ولمات الحجر اور میں کسی پتھر کو نہیں آیا میں اپنے مصطفیٰ رسول کو لایا بیٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے جزاک اللہ توجہ ہے گل بھی کوئی نہیں ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبر رسول تھے اس طرح تشریف فرما ہیں اور آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا ہے کیا لوگوں نے کوئی نہیں سمجھ آئی قبر تے جانا ہوتے بیٹھنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک 10 سڑیا میں پتھر کو نہیں آیا اور علماء نے دشرہ لکھیا وہ دسنا چاہتے ہیں او مروان جیسے کمینیاں تم ہی سن لے پتھر دے جانا ہے مصطفیٰ چ جانا ہے آتے میں آیا بیٹھا میں تو اپنے دکھڑے سنا میں آیا بیٹھا ٹھیک ہے آپ نے دسیا اس طرح قبر شریف جانا ہے اس طرح گل کرنی ہے زندہ سمجھو اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ جڑی اگلی بات ارشاد فرمائی یہ جدو اعلیٰ حضرت کو سوال ہویا نا کہ حضور قبر تے مزار تے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور قبر چومنی چاہیے یا نہیں چومنی یہ اس سوال دے جواب دے اندر آپ نے لکھیا اعلیٰ حضرت صاحب فرماندے نے کہ تسا صرف یہ آدھے ہو کہ قبر تے جانا یا نہیں جانا چاہیے فرمایا جیڑی قبر ہے نا جی ساڈے علماء فرماندے نے 2 چیزاں ہیں ایک چیز ہے مانے اور ایک چیز ہے جڑی تانوں اکسا رہی ہے فرمایا قبر دا بوسا لینا مانے ہے ادب کہ تسا اگر چمسو تے کئی بندے باتوں نو سجدے دی کیفیت نہ بلا لین لیکن جڑی چیز سانوں اکساندی پئی ہے وہ ہے محبت سچی ہوے تو تسا چومے بغیر رہ بھی نہیں سکدے ہاں یہ اعلیٰ حضرت صاحب دلیل دے پین فرما حب سچی ہوئے تو چومے بغیر واپس نہیں اعلیٰ حضرت لفظ نہ لکھے ہوئے میں ذمہ دار فرمایا جب محبت کامل اور سلامت ہوئے وہ اپنے شیخ کی قبر چوم بھی سکتا ہے بلکہ اتو ود کے فرمایا اے سجا رخسار ہی لا سکتا ہے کھبا ہی لا سکتا ہے اپنی داڑھی رگڑ کے بھی برکت لے سکتا ہے نا لیکن فرما آپ امام الناس جڑی ہے وہ بات اس وقت ودھن کی کوشش کریں دی ہے این واسطے جس ویلے کلے ہو وہ نا اس ویلے سارے شوق پورے کیتا کرو توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے ورنہ 4 ہاتھ قریب مزار دے کھڑے ہو کے سلام دے کر کے پیچھا بن جائے یہ اعلیٰ حضرت صاحب احتیاط لکھی ہے ورنہ آج جڑا اگلا جملہ عشق والا لکھیا یہ بھی بیان کرو نا اور اوتھے آپ نے لکھیا ہے فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ جدو شہر حلب چلے گئے نا ملک شام دے اندر تو نبی پاک نے دیدار کروایا بلال ہن ساکو مل لینا آسے میں ایک مٹھی جائی گال کروں جنہوں سمجھ آوے میں کہا تسی تا دیو او مر گئے ہیں تو مٹی ہو گئے تو کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے تو نبی نے بھی پتہ بلال کتنے کتنے دیارے ہو گئے ہیں آیا یا کوئی نہیں آیا یہ تو زندہ کی علامت ہوتی ہے نا جی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ یہ وکرا مسئلہ ہے لیکن حدیث پڑھو تو پھر بھی مسئلہ حل ہوتا ہے حضرت بلال حبشی آپ جو تشریف لے کے آئے یہ اعلیٰ حضرت صاحب لکھیا فرمایا بلال حبشی نے پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روضہ اقدس سے کس طرح حاضری دی تھی فرمایا آ کے پہلے قبر رو چومے وات سجی گل مبارک قبر میں نال لائیے وات کھپے گل بھی لائی ہے اور فرمایا جس ویلے حضرت عبداللہ بن عمر آندے ہن حضرت عبداللہ بن عمر اینے کھلو کے سلام نہ کریں دے فرمایا جس طرح بندہ ہاتھ ودا کے زندگی سلام لیندا ہے نا آپ اس طرح ہاتھ ودا کے نبی پاک دی انج قبر شریف دے اوتے ہاتھ رکھ کے پھر سلام کریں دے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے یہ ساری دلائل کیا نے کہ قبروں والے زندہ ہے اور بالخصوص انبیاء تے جڑے لوگ یاد نے زندہ کول مدد بندہ مانگ سکتا ہے مردہ کول نہیں تو پہلے تو میں انہوں نے آکھاں گا ویسے تو تسی یاد غیر اللہ کو شرک ہے تو کیا زندگی شرک جائز ہے اگر نہیں تو میں کہنا مطلب ہے زندہ کو منگنا شرک نہیں اگر بالکل تو میں کہ میں تنوں ثابت کرنا نبی بھی زندہ شہید بھی زندہ صدیق بھی زندہ ولی بھی زندہ آج
عالم بھی زندہ ہے تے جدو ہے زندہ تے میرا مدد مانگ مردہ ثابت کرنا تو بات ویسے میں تمہیں ایک اور گل بھی دساں اے تے مقام مرتبے والے بندے جنہاں دی زندگی تے کوئی شک نہیں قرآن دی نص صریح ہے کہ اے زندہ نے ورنہ حقیقت پتہ کیا ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف دے اندر ایک روایت لکھی میں جدو پہلی باری پڑھیا نا تو میں تھوڑا پریشان ہویا بات استاداں کول پوچھیا تے وقت مسئلہ حل ہویا تے بندے دا استاد ہوگے تو مسئلہ تاں حل ہوندا جے مرزا جہلمی ورگا بے مرشدہ بے استادہ ہوگے نا تو وقت مسئلے نہیں حل تھیندے کیا بات سمجھ آ رہی ہے حضرات تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فتاوی رضیہ شریف دے اندر لکھیا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماندا ہے انساناں نو انما خلقتم للابد فرمایا اے انسانوں اسی تانوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے پیدا کر چھڑے یہ حدیث ہے صرف 3 لفظ انما خلقتم للابد تانوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے پیدا کر چھڑے ہے اور یہ سادہ مفہوم یہ جڑا میں تانوں سنا چھڑ میں پریشان ہوئی یہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے پیدا کرنے کا کی مطلب ہے اتھے تے رولے پے گئے بندہ مر گیا مٹی ہو گیا فلانا بھول گیا یہ سارا چکر کیا ہے استاد صاحب دے کول میں پہنچے میں کہ حضور دی وضاحت فرمایا ایو تے وضاحت ہے جڑی عقیدہ اہل سنت او دی ترجمانی کریں دی ایو تے وضاحت ہے کہ جے دے نال ساڈے سامنے کو بد مذہب نہیں ٹک سکدا تے میں کہ سائیں کس طرح فرمایا اے حقیقت بیان کیتی گئی ہے کہ انسان نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے پیدا کیتا گیا میں کہ کیویں صحیح موت نہیں آندی فرما آندی ہے تے وقت کیویں ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندہ ہے تے مینوں فرمان لگے شہید کوئی نہیں مرنے تو بعد زندہ ہوندا میں کہ جی او کیویں ہے کیا بات میں کہ حضور ایک گل سمجھاؤ مینوں نہ تھوڑا جا او جی میں عقدہ حل نہیں پیا تھیندا آپ نے فرمایا بیٹا دی وضاحت علماء لکھی ہے انسان نو اللہ نے سب تو پہلے پیدا کیتا ہے عالم ارواح دے وچ اس تو بعد اس نے اپنی جھا بدلی ہے یہ آیا ہے اپنے پیو دی پشت دے وچ وقت اس جھا بدلی ہے یہ آیا ہے ماں دے پیٹ وچ وقت اس جھا بدلی ہے آیا ہے دنیا دے پیٹ وچ وقت جھا بدلے گا تے جاسی ہے قبر دے پیٹ وچ وقت جھا بدلے گا تے ویسی حشر دے پیٹ وچ تے وقت یہ بادب ہویا تے جاسی جنت دے وچ گل سمجھو فرمائے کہ دا جمیع ہے نا اے اپنے جہان بدلدا ودا ہے اے اپنے وطن بدلدا ودا ہے مار کے مٹی کتھے ہویا ہے اللہ کیا بات ہے کیا بات توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی انما خلقتم للعبد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا پہلے عالمی ارواح میں اوتھے زندہ سی اوتھوں دے ماحول دے مطابق پھر کیا بدلی باپ دی پشت اوتھے زندہ ہے اوتھوں دے ماحول دے مطابق پھر جگہ بدلی ماں دا پیٹ ایتھے زندہ ہے ایتھوں دے ماحول دے مطابق اور پھر جگہ بدلی کہ آ گیا دنیا دے وچ اجنی اسی ہیں ایتھے زندہ ایتھوں دے ماحول دے مطابق اور پھر جائے گا قبر دے وچ اوتھے زندہ اوتھے دے ماحول دے مطابق اور میرا چند اگر قبر زندہ کوئی تو سوالہ دے جواب کون دیندا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے حضرات پھر اپنی جگہ بدلے گا میدان حشر دے وچ آئے گا اوتھے زندہ راسی اوتھوں دے ماحول دے مطابق اور پھر حضور دا دیوانہ ہویا صحابہ اہل بیت دا پیارا ہویا ولیاں دا با ادب ہویا تے پھر جنت جاسی تے اتھاں رہندا راسی اتھاں دے ماحول دے مطابق تے مر کے مٹی کتھے ہویا اے تے اپنا وطن بدلدا ودا ہے اے تے اپنی جا تبدیل کریندا ودا میں
نہیں رکھ سکتے اور دوسرا فرمایا تسی قبراں تے نہیں جا سکتے نبی پاک نے منع فرمایا ہے قربانی دا گوشت اس واسطے منع فرمایا کہ اس ویلے اسلام اجے زیادہ پھیلیا کوئی نہ چند بندے قربانیاں کر دیاں تاکہ سارے دے گھراں گوشت پہنچ جاوے جدو فراوانی ہو گئی تو فرمایا ہن 3 دیہاڑاں تو بعد بھاویں 3 مہینے تک رکھو تانوں کوئی نہیں روک سکدا لیکن ویسے بندہ 3 حصے کر کے ونڈ چھڈے نا تے وہ ہفتہ ڈیڑھ تکدا ہے ہفتہ نہیں تکدا واہ واہ نہیں توجہ فرمایا بیڑا غرق ہوے فریجاں والے آندا جداں دیاں بنائیاں نا اے جناب علی 6 مہینے تک جاندا ہے توجہ تو کوئی نہ کیتی ہو سی نا کیوں جی اے بارے باؤ تو رسے مارے ہوندے نے بھی جناب علی کدیں ٹھہ نہ پوے کو لفافے چھوٹے چھوٹے بنا کے رکھے ہوندے نا جی اس واسطے رکھنا جائز ہے کئی ساڈے کول آ جاندے نا جی محرم شریف شروع ہو جان کیوں علامہ طیب عرفان باروی صاحب وہ بات فون کر کے پوچھتے ہیں بھی یہ دسو قربانی دا کوئی ساڑھے گھر پہ آئے محرم شریف آ گیا ڈا محرم تو کھا سکنے ہیں میں کہا یار ہاں کوئی کھا سکنے مسئلہ کو نہیں لیکن یہ مطلب ہے تقسیم کہنے بھی کیتا ساڑھے تے جوٹ ہو کے بہ گیا تھوڑا تقسیم کیتا کرو نبی پاک پہلے روکیا وجہ کیا ہا فراوانی کوئی نہ ہا تاکہ سارے کھاون جدہ فراوانی ہو گئی حکم منسوخ ہو گیا اسی طرح نبی پاک فرمایا قبروں تے نہیں مننا روکیا کیوں ہاں این واسطے اجن احکام کوئی نہ ہے کہ مسلمان دی قبر کیویں بناونی ہے کیویں ہونی ہے کس طرح جانا ہے اور کافر دی قبر دے بارے کیا حکم ہے جدن احکام آ گئے فرمایا اے علی ڈھا دے ساریاں کافراں دی قبراں پٹ دے ہر شے جڑے آدن نہ مار کے مٹی ہو جاندے میں کہ جڑے مٹی ہو جان انہاں دی قبراں پٹی جاندیاں ماشاءاللہ اور مسلمان دی قبر دے بارے فرما مسلمان دی قبر نو کچھ نہیں آکھنا کیوں اتھوں تک صاحب بارے شریعت جنازے والا چیپٹر چاہ کے ویکھو آپ فرماندے نے کہ قبرستان جے کو ونجے اونوں چاہیے قبر نال ٹیک نہ لاوے اوتے پیر نہ رکھے کیوں فرمایا قبر والے نو پیڑ ہوندی ہے تے میں کہ جنر وچ ہے ہی کچھ نہیں تے پیڑ کیوں ہوندی پئی ہے آواز کمزور ہے یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور قبلہ پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب حضرت شاہ صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں بس میں بڑی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں میں بات جناب دی خدمت دے اندر جڑی کردا پنا اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز میرے دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق دین سمجھن دی کوشش کر اتھوں تک فرمایا کہ ایک پاسے انگارہ پہ ایک پاسے قبر ہے فرمایا اگر پیر رکھنا پونے انگارے چ رکھی چا قبر کے نہ رکھی پیا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یہ مطلب قبر دے وچ کچھ تا ہے نا یہ آخنا مر کے مٹی ہوگا خدا دا خوف کرو صحیح گل سمجھن والی ہے اور پھر اس تو بھی اگلی گل تھکے تو کوئی نہیں حضرات سمجھ آ رہی لوگ پتہ نہیں قبر والے دشمن کیوں میں ایک جگہ تے روایت بیان کی تھی نا کہ قبر والے سوال و جواب سن دیں ادھر یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تو بعد میں مر کے مٹی ہو جاتے ہیں تو میں کہ اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس تو کہہ رہا وہ بعد میں بھی زندہ ہو اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس میں کہ ساڑھے گلتے ہے ساڑھا تو امام ہی احمد رضا ہے سانوں نے لاوارث چھڑیا ہی نہیں میں کہ تو ایک منگی میں تنوں 2 دلیلاں دینا بولو تو صحیح نہ یار ہے کہ تھوڑی دیر دا مسئلہ نہیں ہے چونکہ نبی پاک فرمائے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار فرمایا جڑی قبر ہے نا یہ 2 کیفیات ہوندیاں یا جنت دے باغ جو ایک باغ ہے یا جہنم دے گڑھے جو ایک گڑھا ہے جس بندے دی قبر جنت بنی پئی ہوے تے تو کہہ سکنا کہ مار کے مٹی ہو گیا آخر نہیں تو میں کہ مر رہے ایو تو میں سمجھیندا پیا ہاں کیا بات بھائیو دی قبر جنت ہے تاں تو چس چیندا پیا بولو چا سبحان اللہ صحیح بنی ترٹی سرا کی میں کوئی آندھی ہے این واسطے ترلا کریندا پیا بیٹھے ہو تو جیڑی گزارش میں کریندا پیا قبر جنت دا باغ ہے تے وچ مٹی ہویا پیا صدقے اور دوسرے پاسے قبر جہنم دا باغ ہے اے فرعون صفت بندہ اے قاتل اے زانی اے شرابی اے بدماش اے حق کھانے والا بدعقیدہ صحابہ اہل بیت دا گستاخ ولیاں بھوکن والا اے قبر دے وچ گیا انہوں آگے چ ساڑ کے دی چنگی طرح چلی بن سڑنا اے اگوا دا بنی مار کے مٹی ہو گیا نا قبر جہنم بنی پئی ہے تاکہ قیامت تائیں کو ساڑیا جاسے یہ مطلب بچ کچھ ہے تا سڑدا پیا ہے نا پہلی دلیل تے اے ہے کہ تو آنا تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر نہیں اگر نیک صالح ہو تو قیامت تک کے لیے قبر جنت کا باغ ہے اور قیامت تک کے لیے وہ لطف لیتا ہے اگر کافر ہو تو قیامت تک کے لیے جہنم ہے اور قیامت تک کے لیے وہ جلتا رہتا ہے اور دوسری دلیل بھی سناما چاہتے جاگ دے بیٹھے ہوتا یہ تھوڑی دیر کا مسئلہ نہیں ہے
اے تسی ایک حدیث سنی ہونی اور کثیر علماء نے اور بلکہ امام بخاری سمیت بہت سارے محدثین نے لکھا اور مختلف الالفاظ و ترک و سند یہ روایت موجود ہے. اور وہ پتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے جا رہے ہیں, آپ دا مبارک جانور ڈر گیا جس دے اتے آپ تشریف فرما سن. آپ قبرستان گئے تھے, آپ نے اتنے نا دو قبراں دے اتے ایک شاخ منگا کے انہوں توڑ کے ایک اس قبر تے رکھی, اس قبر یعنی جی قبراں دا عذاب ہوندا پیا تے کم ہو گیا ہے. توجہ ہے سارے بھائیاں دی, ادھر ویکھو اتھوں تک اسی سنیا, لیکن اے دے وچ ایک راز ہے. اے دے وچ کیا ہے؟ ایک شارحین نے حدیث نے لکھیا اے بندے کون سی جنہاں نو عذاب ہو رہا سی, اے کون سن؟ اے اصل سوال ہے. اے سن لو, اے کئیاں دے ذہن چ آ سکدا ہے بھی او جنہاں نو عذاب ہو رہا او کوئی نبی پاک دے صحابی آن یا امتیاں. میں کہا نہیں, اے پڑھ علامہ عینی نو. سمجھ آئی؟ آپ نے اس بات کو واضح فرمایا, فرمایا امت مصطفیٰ دے بندے نہیں, بنی اسرائیل دے بندے سن. واہ 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 واہ. اتنے پہلے پردہ کر گئے اس امت دے ایمان والے بندے, لیکن کچھ گناہاں دی وجہ تو سزا ہوندی پئی ہے. تو میں کہہ رہی اگر تھوڑی دیر تو بعد مر کے مٹی ہو جاندے تے پچھلی امت والا کیویں زندہ ہے؟ توجہ نہیں فرمائی نا. یہ مطلب تھوڑی دیر تو بعد مٹی نہیں ہوندا کوئی بھی. یہ پچھلی امت والے زندہ نے تو ساڈا نبی بھی ترکڑا ہے تے اسی بھی پچھلی امت تو ترکڑے تے افضل ہے نا. ماشاءاللہ. مہربانی فرماؤ اس واسطے گل سمجھن دی کوشش کرو. صاحبان علم و دانش لوگ بیٹھے ہو, اس واسطے یہ کہنا کہ تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے تو بعد میں پتہ نہیں کنہاں دا دین ہے تھوڑی دیر تو بعد. یہ تو لوگ ہوندن جڑے ایتھے آ کے 8 ترابیاں تے سعودی عرب چل کے 20 ترابیاں, یہ ہیں جن کا تھوڑی دیر کے بعد دین و مسلک بدل جاتا ہے. میرا دین پارائے نہ نہیں, ساڈا نہیں بدل سکدا تے ساڈا اوتھے ہی کھلوتا ہے. عقائد اہل سنت بالخصوص جتنے بھی ساڈے صاحبان مزار لوگ ہیں انہاں دے بارے اپنے عقیدے نو ٹھیک کرنے دی کوشش کرو. لوکاں نو گمراہ کیتا جاندا ہے, تسی ایویں پیر بنا لیندے ہو. اللہ نے فرمایا علیہ اللہ بکافن عبدہ, اللہ ہی اپنے بندے واسطے کافی ہے. تو میں کہہ رہی اللہ ہی کافی ہے, تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ اللہ نے فرمایا ایمان آلیا تقوی اختیار کر تے اللہ دی بارگاہ وسیلہ تلاش کر. اس وسیلے دی شرح پڑھ دے, صراط مستقیم چاہ کے ویکھ لے تیرا مسئلہ حل ہو گیا سی. شاہ ولی اللہ نو پڑھ, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نو پڑھ, انہاں لکھیا اور ایو دلائل اعلی حضرت صاحب نے دیتے اور ایو شیخ محقق نے دیتے. اور فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دی تفسیر اٹھا کے دیکھو, آپ نے فرمایا اس وسیلے تو مراد پیر ہے, شیخ کامل ہے. ویسے اس تو مراد قرآن بھی ہے, اس تو مراد صحابہ بھی نے, اس تو مراد دین بھی ہے, اس تو مراد امام بھی ہے, اس تو مراد نیک صالح بندہ بھی ہے, لیکن اس تو مراد شیخ کامل بھی ہے, اس تو مراد نیک اعمال بھی ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ کہنا کہ اللہ ہی کافی ہے تو بس دیکھو عقیدہ ساڈا بھی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے, لیکن اس اللہ نے اپنے اس نظام نو بندے اور فرشتے اور کتاباں اور صحیفے اور قرآن انہاں دے وسیلے دے نال تب تک پہنچایا ہے. آسان ہے کہ اپنے اللہ دے جڑے بندے ہیں نا انہاں نو کٹ کے تے پھر ساڈے سامنے توحید نہ رکھ. ایو تو شیطان دا مسئلہ ہے. شیطان کہندا ہے اللہ میں تینوں مننا پر وچ کوئی بندہ نہیں آمن دیونا. شیطان ایو تے یاد آئی تے کو منے سب وچ بندہ کوئی نہیں آمن دیونا. کیوں؟ ہو سکے نہیں شرک ہو جاسی. اللہ نے فرمایا جدوں میں آنا بھی نہیں ہوندا مینوں بھی مان نال میرے بندے آدم نو من شرک نے میں جو آدا پیاں تو کہا میں نہ کرے سا. اللہ فرمایا مردودی ہیں, جہنمی ہیں, لعنتی ہیں, تے میری بارگاہ چ نہیں چلے جنتی چ باہر چکڑا ہے. جو کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے, میں کہا جی نے بابے نو نہیں سی منیا نا او دا اے حال ہویا سی. عبرت حاصل کرنی چاہیے نا. جڑا بابیاں نو نہ مننے جنت دے وچ ہوے تے اللہ باہر چا کڈھیندا ہے, تے جڑے مٹھو باہر ودیو تساں تا انہیر نہ کرو پتر. اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز. شیطانی توحید ہے, شیطانی توحید ہے کہ بندہ اے آکھے کہ اللہ ہے باقی کا شے کوئی نہ. رحمانی توحید ہے اللہ دا مینوں بھی منو میرے بندیاں نو بھی منو جنہاں نو میں شرع عطا فرمائیاں نے, جنہاں آ کے تانوں میرا تعارف کروایا ہے. اے اصل مسئلہ ہے. اور اگر بندہ جنت دے وچ ہوے تے سائیں باہر کر دیندے جدوں بزرگاں دا گستاخ ہو جاوے, تے جے ذات دا کتا بھی ہوے تے صاحب کہف دا ادب کر جاوے تے رب نو بھی جنت عطا فرما دیندا ہے. ادب کرنا ہے کہ کوئی نہیں کرنا ہے. یہ جڑا آکھنا کہ بس اللہ ہی کافی ہے, ہم بھی کہتے ہیں اللہ کافی ہے, لیکن اللہ کے بندے بھی. اب دیکھو نا گناہ کون معاف کرتا ہے؟ کہا اللہ. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو فرما سیدھا میرے حبیب کے دربار پہ آ جاؤ. تو جب اللہ کافی اللہ نے معاف کریں تو مدینے کیوں گلیا سو؟
توجہ نہیں بے فرماندے پے نا یار اس واسطے مسئلہ سمجھنے دی کوشش کرو میرے عزیز دوست میرا خیال ہے ٹائم ہو چکے ہے اور پکی گالے ہو چکے ہے باقی گلہ موڑ سہی تے راندی کھوندی کسر شاہ صاحب کٹے سن فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے واخر دعوانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چوک منڈے دے طالب العلم سٹیج دے پیچھے گھر والے دروازے تے پہنچن لنگر شریف واسطے چوک